अस्सलाम दोस्तों, इंसाइड मौजूद वक्त में खुश आमदीद। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा हफ्ते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐलान करना है और इस ऐलान के लिए जुम्मे के रोज यानी 13 अक्टूबर को एक अहम तरीन इजलास तलब कर लिया गया है। इम्कान है कि 13 अक्टूबर बरोज जुमा को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होने वाले अगले आम इंतखाबात के लिए मुमकिन तौर पर तारीख का ऐलान कर देगा, यानी अगले इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान 13 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन अपने जो इजलास है उसके अंदर करेगी। लेकिन याद रखें जनाब, ये मामला अभी थमा नहीं है, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर आ चुका है एक ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट भी है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। इलेक्शन हो और जनाब कुव्वतें हरकत में ना आए, ये मुमकिन ही नहीं है, आउट ऑफ क्वेश्चन है जनाब। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंतखाबात हो रहे हों और सियासतदानों को कैंडे में रखने के लिए जो कुव्वतें हैं वो मुतहरक ना हो रही हों। लिहाजा अब भी एक जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतहरक हो गया है जनाब, तो दूसरी जानिब नैब ने भी कमर कस ली। और आपको पता है नैब किसकी प्रॉक्सी है? नैब अब सबको मालूम है कि जनाब कहां से काम करता है, कैसे काम करता है, और बुनियादी तौर पर इंतखाबात के नजदीक अगर नैब हरकत में आता है, अपनी कुछ कार्रवाइयां शुरू करता है, तो बुनियादी तौर पर इसको भी इलेक्शन में इंजीनियरिंग का एक टूल ही समझा जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब एक जानिब इलेक्शंस का माहौल बन रहा है, तो दूसरी जानिब नैब की तरफ से भी एक बहुत ही बड़ा और हैरान कुन स्ट्रक्चरल फैसला सादर फरमा दिया गया है। और इस वक्त आपको मालूम है कि नैब के अंदर जो चेयरमैन हैं वो भी एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। लिहाजा ये जो फैसला सादर फरमाया गया है ये बहुत ही ज्यादा मानीखेज है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब का वो बड़ा हैरान कुन सरप्राइजिंग फैसला कौन सा है। तो गुजारिश ये है जनाब के नैब ने करप्ट अफराद के खिलाफ खुफिया कार्रवाइयों के लिए इंटेलिजेंस विंग बनाने का बाज़ाब्ता तौर पर फैसला कर लिया है, और इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए नैब के स्ट्रक्चर में यानी उसके इंतजामी ढांचे में बुनियादी तब्दीलियां लाई जा रही हैं। और इस मुजवजा इंटेलिजेंस विंग के लिए मेजर से लेकर ब्रिगेडियर रैंक के रिटायर्ड अफसरों का इंतखाब किया जाएगा, और इसके लिए यह शर्त आयद की जाएगी कि ये जो तमाम के तमाम अफसरान हैं इनका ताल्लुक इदारे से भी हो और इदारे की खुफिया एजेंसी में भी ये लोग फराइज सर अंजाम दे चुके हों, यानी इनके पास इंटेलिजेंस सर्विसेज का, इंटेलिजेंस गैदरिंग का, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का तजर्बा होना चाहिए। इसके लिए एक खुसूसी इंटेलिजेंस विंग के अंदर तमाम के तमाम लोगों को आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड अफसरान के यहाँ पे शामिल किया जाएगा। इनको मुल्क के चारों प्रोविंशियल कैपिटल्स के अंदर तैनात किया जाएगा। न सिर्फ तैनात किया जाएगा बल्कि इन तमाम अफसरान को जो जिनका रैंक्स मेजर से लेकर ब्रिगेडियर तक के होंगे, इनको मुल्क भर में कार्रवाइयों का इख्तियार भी दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये है जनाब के कार्रवाई कुछ ज्यादा तेज रफ्तारी से हो रही है। नैब की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक इश्तिहार ये जो एम्प्लॉयमेंट्स के हैं इनको जारी भी कर दिया गया है। इसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और इसमें यह बात वाज़ेह है कि जनाब जो बंदा है उसको किस कैटेगरी के अंदर चाहिए, कितनी पोजीशंस हैं इसकी वेकेंट, इसके लिए जो दरकार तजर्बा है वो क्या होना चाहिए, तनख्वाह इसकी कितनी होनी चाहिए और उम्र की हद कितनी होनी चाहिए। हर एक चीज इस तवील इश्तिहार के अंदर वाज़ेह कर दी गई है। इस इश्तिहार में ग्रेड 21 से लेकर ग्रेड 18 तक के मुख्तलिफ अफसरान को शामिल करने के लिए पोजीशंस को मुश्तहिर किया गया है, और ये जो तमाम लोग हैं ये नैब के इस इंटेलिजेंस नेटवर्क के अंदर रहते हुए काम करेंगे। अब चूंकि ये एक इंटेलिजेंस यूनिट बन रहा है, तो अमूमी तौर पर जो हमारा जिस तरह का इंतजामी ढांचा है, यहां पर ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, और आखिर के अंदर अगर डेवलपमेंट के काम हो तो ठेकेदार इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, और ये ट्राइका बन जाती है। इसी ट्राइका के इर्द गिर्द ही हमारी पूरे का पूरा एडीपी यानी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम घूमता है। अब इसका मतलब यह है कि अभी रिसेंटली पंजाब में जनाब मोहसिन नकवी साहब ने अरबहा रुपए के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं।
ٹھیک ہے جی. اور ابھی 2 دن پہلے پنجاب کابینہ کا جو اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں جناب کے ٹیکر چیف منسٹر پنجاب محسن نقوی نے ہدایات جاری کی تھی تمام کے تمام ڈپارٹمنٹس کو کہ میجر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہیں، پروجیکٹس جو ہیں، اور خاص طور پر جو لاہور میں انیشیٹ کیے گئے ہیں، ان کو 31 جنوری تک مکمل کیا جائے. اور اس میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹ شامل ہیں. اکبر چوک فلائی اوور شامل ہے، یہ جو رنگ روڈ کا جو لوپ ہے وہ اڈا پلاٹ سے لے کر آگے تک کا وہ والا پروجیکٹ شامل ہے. یہ جو موٹر وے ہے لاہور سیالکوٹ موٹر وے، اس کو کنیکٹ کرنا گجرانوالا سے، یہ پروجیکٹ شامل ہے. اس طرح کے اور بہت سارے انڈر پاسز، اوور ہیڈ بریجز، یہ پروجیکٹس شامل ہیں جو مکمل ہونے ہیں 31 جنوری تک. محسن نقوی صاحب کے سارے ایشو کے اندر رول نہیں ہے، لیکن میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں وہ بنیادی طور پر پروجیکٹ لانچ کرتی ہیں، پروجیکٹ ڈیزائن کرتی ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اور اس کے بعد بیوروکریسی ان جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ادارہ جاتی SOPs ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے ان کی ٹینڈرنگ کرتی ہیں، ٹھیکے آتے ہیں، پیسے آتے ہیں، پیسوں کی ریل پیل ہو جاتی ہے. لیکن اگر پیسے صحیح معنوں میں انہی پروجیکٹس میں صرف ہوں تو ادروائز یہ سارے کے سارے جو پیسے ہیں پروجیکٹ کاغذوں میں بن جاتے ہیں، کاغذوں میں مکمل ہو جاتے ہیں. پیسے جو ہیں یہی ٹرائکا کھا جاتی ہے، اور اسی وجہ سے جو بیوروکریسی ہے اور جو پولیٹیشنز ہیں یہ اداروں کے سامنے کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں، اور پھر یہ ان کے ہاتھ کی گھڑی اور وہ چھڑی بن جاتے ہیں، اور پھر اسی صورت کے اندر ان کو وہ گھماتے پھراتے رہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. اب چونکہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بدھ کو سیاسی جماعتوں سے حتمی مشاورت کے عمل کا آغاز کر دیا تھا، اور وہ حتمی مشاورت کمپلیٹ ہو گئی ہے. حتمی مشاورت اور ضابطہ اخلاق کی منظوری کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس ہے جمعے والے دن، اور ممکنہ طور پر اس پہ نہ صرف ضابطہ اخلاق جاری کر دیا جائے گا بلکہ اس کے بعد انتخابات کی تاریخ کا اعلان بھی ممکنہ طور پر، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی 13 اکتوبر تک ہونے کا امکان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گیم اس سے تھوڑی سی آگے بڑھے گی. اب چونکہ انتخابات کا ماحول بنے گا، لہٰذا وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے پاور سٹرکچر کے ساتھ موجود ہیں، یا وہ تمام کے تمام لوگ جو پالیٹکس کے اندر موجود ہیں یا جنہوں نے ممکنہ طور پر اگلے انتخابات میں حصہ لینا ہے، ان کو جو ہے نا ٹیسٹر لگانے کے عمل کا آغاز ہی ہو جائے گا. ٹیسٹر کو پتہ ہے وہ بجلی کا کرنٹ چیک کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو مختلف جو ہے معاملات، وہاں پر یہ ٹیسٹر لگانے کے عمل کا آغاز شروع ہوگا کہ جناب یہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اگر یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو یہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ آ سکتا ہے. پھر اس کی فائل کھلے گی، فائلوں کی جو کاپیاں ہیں یہ بٹیں گی، نیب کے اندر چلی جائیں گی، انٹیلیجنس یونٹس موجود ہوں گے. انٹیلیجنس یونٹ جناب امیدواروں کی طلبی کے عمل کا آغاز کریں گے، اور اس کے بعد جناب گراؤنڈ کے اوپر سچویشن کے میں تبدیلی کے اثرات بڑی وضاحت کے ساتھ نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گے. اب ایک جانب یہ سینیریو ہے. اسی طریقے سے یہ جو الیکشن کے اندر عمومی طور پر فارم 45 کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، اور فارم 45 الیکشن کمیشن جو ہے اسی کی بیس کے اوپر ریزلٹس کو کمپائل بھی کرتا ہے اور ریزلٹس کو جاری بھی کرتا ہے. اب اس میں بھی ایک جنرل صاحب کا رول ہے. نیب کے اندر موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ صاحب، جبکہ نتائج کے حوالے سے جو اس کے اندر جو اس کا جو ریزلٹ ٹرانسفر سسٹم ہے یا جو ابھی جو نیا انہوں نے سافٹ ویئر بنایا ہے اس کو نادرا جو ہے وہ اس کی لک آفٹر کرتا ہے. اور نادرا میں اس وقت سرونگ جنرل صاحب موجود ہیں، لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر صاحب. لہٰذا اب یہ جو دونوں ادارے ہیں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرنے جا رہے ہیں ریزلٹس کے حوالے سے. نادرا اور الیکشنز کو قابو میں رکھنے کے لیے نیب. اب نیب نادرا گٹھ جوڑ کون سا ابھی رنگ کھلائے گا یہ ہمارے سامنے ہونا واضح ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ انتخابات بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک ایسے ماحول میں ہو رہے ہیں جس کو آپ
بہت ہی زیادہ ہائیلی انٹینسیفائڈ ماحول کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اس وقت جو لوگ ہیں وہ بہت ہی زیادہ، آپ دیکھیں گے کہ صورتحال بدلنے کے باوجود بھی انتخابی گہما گہمی شروع نہیں ہو پائی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سرکردہ لیڈران جن میں مولانا فضل الرحمان اور بلاول صاحب اور نون لیگ شامل ہیں، یہ آپ کو تینوں کے تینوں مین پولیٹیکل پارٹیز ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ پوزیشن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب انتخابات چاہتے ہیں، اور لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات جب بھی ہو جائیں خیر ہے ہم الیکشن لڑ لیں گے۔ مولانا صاحب کا یہ ماننا ہے کہ سیاسی جماعتیں الیکشن کیمپین کر رہی ہیں اور ریاست ڈوب رہی ہے، وہ بٹوین دی لائنز انتخابات کے التوا کی بات کر رہے ہیں، اور دو مختلف مواقع پر بھی مولانا صاحب نے اسی طرح کی رائے کا اظہار کیا تھا کہ جناب انتخابات سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انتخابی مہم چلانے کا ماحول اس وقت اویلیبل ہے یا نہیں ہے، اور اگر دو صوبے اس وقت ایٹ وار ہوں گے، بدامنی کا شکار ہوں گے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، اور اس دوران سردی بھی عروج پر ہوگی، تو انتخابات کیسے ہو پائیں گے؟ انہوں نے انتخابات کے انعقاد، خاص طور پر جنوری کے لاسٹ ویک میں انتخابات کے انعقاد کے اوپر سوال اٹھائے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ جناب الیکشنز ہمیں چاہیے، ہر حال میں چاہیے، اور جلد از جلد چاہیے، اور وہ انتخابات کے التوا کی جو ذمہ داری ہے وہ مولانا صاحب پر بھی عائد کر رہے ہیں، اور جناب مسلم لیگ نون پر بھی عائد کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن اس سے سب سے زیادہ مختلف ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بہت ہی زیادہ دباؤ کا شکار ہے، لیڈرشپ اس کی اندر ہے یا لاپتہ ہے، اور جو لیڈرشپ اویلیبل نہیں ہے ان کے اوپر بھی مختلف مقدمات بھی درج ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور مختلف مقدمات میں ان کو اشتہاری قرار دینے کے عمل بھی جاری ہے۔ ابھی حماد اظہر سمیت پی ٹی آئی کے 5 اور لیڈرز کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ ان 5 رہنماؤں پر 9 مئی کے فسادات کے مقدمات کی کارروائی میں شامل ہونے میں مسلسل ناکامی پر ان کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ اشتہاری قرار دینے والوں میں حماد اظہر، اسلم اقبال، بیرسٹر حسان نیازی، غلام عباس اور علی عباس شامل ہیں، اور سرور روڈ پولیس نے ان ملزمان کو 9 مئی کے فسادات کے دوران جناح ہاؤس کے باہر پولیس کی گاڑیوں کو نظر آتش کرنے کے مقدمے میں نامزد کیا تھا۔ اب ایک جانب یہ سچویشن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک پولیٹیکل فورس اس وقت اپنے ہی ایک شکل کے اندر پھنسی ہوئی ہے، وہاں سے وہ باہر نکلنے کا راستہ تلاش کری ہے لیکن اس کو راستہ نہیں مل پا رہا، اور دوسری جانب جو اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی اپنا رنگ اور ڈھنگ نکھالے چلے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر انتخابات کو پراپرلی مینج کرنے کے اعتبار سے بھی جو مختلف طرح سے جو حرکتیں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، جس میں سے 2 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں۔ رزلٹ ٹرانسفر سسٹم کے حوالے سے رزلٹس اور ووٹر لسٹوں کی تدوین، ترویج اور طباعت کے حوالے سے نادرا کا رول، اور انتخابات میں امیدواروں کو کینڈے میں رکھنے، قابو میں رکھنے کے لیے اثر و رسوخ استعمال کرنے کا جو رول ہے وہ ہے نیب کے پاس، اور نیب اب بنا رہا ہے انٹیلیجنس ونگ، اور یہ خفیہ طور پر کارروائیاں کرے گا، لوگوں کی جاسوسیاں کرے گا، جاسوسیاں کر کے ان کی فائلیں تیار کرے گا، فائلیں تیار کر کے ثبوت اکٹھے کرے گا، ثبوت اکٹھے کر کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرے گا، اور بندوں سے کہے گا آ جائیں جناب کیڑا تسی الیکشن لڑنا ہے، ادھر آؤ نہ پہلے تو پھر لڑیں گے الیکشن، پھر دیکھیں گے کہ جناب یہ جو ہے کس پاوک دی ہے۔ اب یہ سچویشن اگر اس طرح ڈیولپ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو نیا پولیٹیکل ماحول بنے گا وہ کچھ زیادہ ہی دلچسپ ہوگا، اور اس کے اندر نیب اور نادرا یعنی دونوں جنرل صاحبان کا بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہونے والا ہے۔ اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔